आमीन। थैंक यू सिस्टर क्रिस्टीना यूसुफ, गॉड ब्लेस यू आज की इस ब्लेस प्रे के लिए कि आपने खुदा उनके खादम के लिए रूह पाक का मसा और बरकत मांगा है। और मैं बड़े ही एहतराम से द वॉइस ऑफ गॉड की पूरी टीम की तरफ से पास्टर जी को वेलकम कहता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ और उनके लिए दुआ गो कि जो भी खुदा उनके पाक रूह ने उनको कलाम दिया है कि वो हम सब के साथ शेयर करें ताकि हम सब बरकत पाएं। पास्टर रॉबर्ट मसीह। शुक्रिया भाई साबर महराज, खुदा आपको बरकत दे। और मेरे बेटी क्रिस्टीना के लिए मैं खुदा का शुक्र करता हूँ जिन्होंने खूबसूरत दुआ से के साथ मुझे और सबको खुदा के हजूर पेश किया है कि उसके कलाम की बातें जो हैं वो हम एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें और खुदावंद के कलाम से मुस्तफीज होकर हम खुदावंद में पढ़ने वाले हों। जितने इस वक्त इस स्टेज पर वॉइस ऑफ गॉड के स्टेज पर मौजूद हैं, आप सबको मसीह यीशु में मेरा सलाम। और मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा के खादम सीनियर पास्टर जॉन लतीफ़ साहब का, जो वक्तन फवक्तन मुझे इस बात के लिए उभारते हैं कि मैं खुदा के कलाम को आपके साथ शेयर कर सकूं। और मैं उनका और उनकी सारी टीम का मैं तहे दिल से शाकर ममनून हूँ। खुदावन आप सबको बहुत बरकत दे। अजीजों, आज का जो हवाला मैं आपके साथ बांटने को हूँ वो दानिएल की किताब में से है, इस मुकद्दस सहीफे में से, जो कि दानिएल उसका। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी भाई साहब, आवाज आपकी आ रही है। तो जो मुकद्दस आयात मैं आपके साथ शेयर करने को हूँ वो दानिएल उसका 4 बाब उसकी 37वीं आयत है। मैं दरख्वास्त करूंगा पास्टर जॉन लतीफ़ साहब से कि खुदा के कलाम के इस हिस्से को हमारे लिए पढ़े। दानिएल 4 बाब उसकी 37वीं आयत। जी बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, खुदावंद आपको बरकत अता करें। हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से दानियल की किताब उसका 4 बाब और उसकी वर्स 37 को पढ़ेंगे। और ये सफ़ा नंबर है 836, 836 सफ़ा पर है। 835 लगा लें, 37 जी, 838। ओके, ये लास्ट वर्स है दानियल 4 बाब की 37वीं आयत। अब मैं नबूकदनजर आसमान के बादशाह की सताइश और तकरीम और ताजीम करता हूँ, क्योंकि वो अपने सब कामों में रास्त और अपनी सब राहों में आदिल है, और जो मगरूरी में चलते हैं उनको जलील कर सकता है। खुदा उनके जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। थोड़ी देर के लिए हम अपने सरों के खुदा के हुजूर झुकाएं। रब फ़ौज, तेरे कलाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो तूने अपने पाक बंदों और नबियों के वसीला से हम तक पहुंचाया। और हम इकरार करते हैं कि तेरा कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। खुदावंद, हम अपनी इंसानी हिकमत से तेरे कलाम को बयान नहीं कर सकते, लेकिन जब तेरा पाक रूह हमारी राहबरी, हमारी रहनुमाई करता है, तो खुदावंद हम तेरे कलाम को उसी तरह से बयान करते हैं खुदावंद जिस तरह के हमें करना चाहिए।
تیرا کلام سچائی ہے، اور بخش دے کہ ہم روح اور سچائی سے تیرے کلام کا پرچار کرنے والے ہیں، تاکہ ہم یہ جانیں اور یہ سمجھے کہ خداوند تو ازلی بادشاہ ہے اور تو انسانوں کی مملکت میں حکمرانی کرتا ہے۔ تیرا شکر ہو یسوع مسیح کے پیارے دلائے۔ میرے عزیزو، یہ الفاظ جو کہ پڑھے گئے ہیں، یہ کسی عام اور معمولی شخص کے الفاظ نہیں، یہ دنیا کے ایک عظیم بادشاہ کے الفاظ ہیں جس کا نام نبوکت نظر تھا، اور وہ اپنے زمانے کی سپر پاور اور ایک بہت ہی بڑا بادشاہ، اور میں سوچتا ہوں کہ جب ایک شخص بہت عظمت اختیار کر لیتا ہے تو غرور اور فخر جو ہے وہ اس کی زندگی کا ایک حصہ بن جاتا ہے۔ اور آج کا جو میں نے مضمون چنا ہے وہ یہی ہے، ایک کہاوت کے طور پر ہے، غرور کا سر نیچا۔ بے شک انسان کو غرور جو ہے وہ پستی میں گرا سکتا ہے۔ انسان تو کیا، اگر فرشتے میں بھی غرور آ جائے تو وہ بھی آسمان کی بلندیوں سے نیچے گر جاتا ہے، اور ایسا ہوا۔ وہ کروبی جو خدا کے تخت پر سایہ افغن تھا، جو خدا کے تخت کو اپنے پروں سے ڈھانپتا تھا، جب اس نے غرور اختیار کیا اس کو خدا کی حضوری سے خارج کر دیا گیا اور آسمان کی بلندیوں سے گندگی کی طرح اسے گرا دیا گیا۔ غرور جو ہے وہ کسی بھی طور پر ٹھیک نہیں، کیونکہ ساری سربلندی، ساری عظمت جو ہے وہ ہمارے خداوند کو ہی ہے، جو آسمان اور زمین کا خالق اور مالک ہے۔ خداوند کا بندہ پالوس رسول کہتا ہے کہ میں اپنی کسی بات پر فخر نہیں کرتا، اگر میں فخر کرتا ہوں تو اس بات پر کرتا ہوں کہ مسیح میرے لیے ہوا اور مسیح میرے لیے جی اٹھا۔ میں مسیح کی صلیب کے سوا کسی چیز پر فخر نہیں کرتا۔ اور بے شک ہماری میعاد غرور کی وہ یہیں تک ہے، کیونکہ ہم بذات خود اپنی ذات میں کچھ بھی نہیں۔ اور یہ الفاظ جو نبوکت نظر نے کہے، اس نے اپنی کمزوری کا، بے شک وہ بہت بڑا بادشاہ تھا، خدا کے حضور اس نے اقرار کیا ہے کہ میں اتنا بڑا بادشاہ ہونے کے باعث بھی میں کچھ نہیں ہوں، کیونکہ خدا ہی ہے جو انسانوں کی مملکت میں حکمرانی کرتا ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے سربلند کرتا ہے اور جس کو چاہے ذلیل اور پست کر سکتا ہے۔ عزیزو، ذرا ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں، کیا ہم نے کبھی کسی چیز پر بحیثیت انسان فخر کیا ہے؟ شاید ہم نے اس بات پر فخر کیا ہو کہ میرے پاس بہت دولت ہے، ذرا دیکھتے ہیں کون ہے، کہ میرے پاس بہت دولت ہے، یا میرے پاس اولاد ہے، یا میرے پاس
یا میں کسی باہر کے ملک میں ہوں یا میرے پاس زندگی کی ہر آسائش موجود ہے، ہمارا فخر جو ہے وہ صرف اور صرف ہمارا منجی خداوند یسوع مسیح ہی ہونا چاہیے۔ میرے عزیزو، اگر ہم اس بات کی طرف آئیں کہ یہ الفاظ نبوت نظر نے کیوں کہے یا اس کی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ کیا تھی، کیونکہ یہ اتنا بڑا بادشاہ تھا کہ وہ اپنے سوا کسی کو بھی اپنی ہستی کے سوا کسی کو بھی اس مقام پر نہیں دیکھنا چاہتا تھا جس پر وہ تھا، لیکن ایک بہت ہی سخت تجربے نے اس پر یہ ظاہر کیا کہ اس کی ہستی کچھ بھی نہیں، اور وہ اقرار کرتا ہے اور اپنا نام لے کر کہتا ہے کہ اب میں نبوکت نظر آسمان کے بادشاہ کی ستائش اور تکریم و تعظیم کرتا ہوں، کیونکہ وہ اپنے سب کاموں میں راست اور اپنی سب راہوں میں عادل ہے، اور جو مغروری میں چلتے ہیں ان کو ذلیل کر سکتا ہے۔ میرے عزیزو، یہی بادشاہ کلام مقدس بتاتا ہے کہ اپنے بستر پر تھا آرام کرنے کی غرض سے، نہ وہ گہری نیند میں تھا اور نہ ہی وہ پوری طرح جاگ رہا تھا، وہ اپنے خیالوں میں مگن اور ایک رویا خداوند کی طرف سے اس پر ظاہر ہو، اور وہ اس رویا میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک بہت بڑا درخت ہے، اس کی جڑیں زمین میں گہری اور اس کی چوٹی آسمان تک بلند ہے، اور اس کے سائے کے نیچے انسان اور حیوان پناہ لیے ہوئے ہیں، اور اس کا فروٹ اور اس کے پتے خوش نما ہیں، ہوا کے پرندے اس کی شاخوں پر بسیرا کرتے ہیں، اور جو فروٹ یا خوراک اس میں ہے وہ تمام جانداروں کے لیے افراد کے ساتھ ہے، اور وہ اس درخت کو بڑے غور سے دیکھ رہا ہے کہ آسمان سے کچھ ہستیاں نیچے اترتی ہیں۔ بائبل مقدس میں ان کو قدوسیوں کے نام سے پکارا گیا ہے۔ میرے عزیزو، یہ قدوسی خدا باپ، بیٹا اور روح القدس، یہ پاک تثلیث کو ظاہر کرتے ہیں، اور وہ غور سے دیکھ رہا تھا تو ان قدوسیوں نے کہا کہ اس درخت کو کاٹ دیا جائے اور زمین سے تھوڑا اوپر اس کا کند زمین میں باقی رہنے دیا جائے، اور اس کو تانبے اور لوہے کے بینڈے سے اس کو باندھ دیا جائے، اس پر 7 دور گزر جائے، پرندے اس کی شاخوں پر سے اڑ جائیں، اس کے پھل کو بکھیر دیا جائے اور اس کی شاخوں کو کاٹ دیا جائے، اور انسان اور حیوان اس کے نیچے سے نکل جائیں، چلے جائیں، دور چلے جائیں، اور اس کو انسان کا نہیں بلکہ حیوان کا دل دیا جائے،
اور 7 دور اس پر بیت جائیں۔ یہ خواب یا یہ رویا بادشاہ کے لیے بڑی ہی عجیب تھی۔ اس کو سمجھنا اس کے لیے مشکل تھا، اور وہ اس خواب کو، اس رویا کو جان نہیں سکتا تھا جب تک کہ کوئی بتانے والا نہ ہو۔ یہ بالکل ایسا ہی تھا جب حبشی خوجہ یسایہ نبی کا صحیفہ پڑھتا جا رہا تھا، تو وہ یسوع مسیح کے متعلق پڑھ رہا تھا، تو خدا کے روح نے اپنے بندہ استفنس کو کہا کہ جا راستے میں کھڑا ہو جا، اور جب وہ تیرے پاس سے گزرے تو اس سے پوچھنا کہ تو جو کچھ پڑھ رہا ہے کیا اس کو سمجھ بھی رہا ہے۔ اور خدا کے بندہ نے ایسا ہی کیا۔ تو اس حبشی خوجے کا جواب کیا تھا کہ جب تک کوئی سمجھانے والا نہ ہو میں کیسے سمجھ سکتا ہوں؟ تو استفنس نے بولا کہ مجھے خدا نے تیرے پاس اسی مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اس کو خدا کا کلام دیا، وہ اس کو سمجھا، اس نے بپتسمہ لیا اور نجات پائی۔ اس بادشاہ کے متعلق یہ تھا کہ اس نے کیا کیا، اپنے جادوگروں کو، فالگیروں کو، حکیموں کو، کشتیوں کو بلایا۔ یہ اس کا دوسرا خواب تھا، اور یہ پہلے خواب سے تھوڑا ڈیفرنٹ تھا، اور لیکن ان کے معنی اور مقصد ایک ہی تھے۔ اور پہلے خواب کا بھی مطلب جو ہے وہ دانییل نے ہی اس کو بتایا، اور دوسرے خواب کے لیے بھی اس کو دانییل کا سہارا ہی لینا پڑا، کیونکہ اس کا یہ ایمان تھا کہ دانییل میں فاضل روح ہے، اس میں مقدس الہوں کی روح ہے، اور جو حکمت دانییل کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ کیونکہ اس کے پہلے خواب کا بھی مطلب دانییل ہی نے بتایا تھا، لیکن دوسرے خواب میں شاید اس نے ضروری نہ سمجھا کہ وہ دانییل کو بلائے، اور اس نے اسی طریقے کو اختیار کیا کہ نجومیوں کو، حکیموں کو، فالگیروں کو، جادوگروں کو جو اس کی میز پر کھاتے تھے ان کو بلایا کہ جو خواب اس نے دیکھا ہے اس کا مطلب بیان کرے۔ پہلے خواب میں تو وہ خواب بھی بھول گیا تھا، اور اس کا کہنا تھا کہ میرا خواب بھی بتاؤ اور اس کا مطلب بھی بتاؤ، لیکن یہ دوسرے رویا جو ہے اس میں اس کو خواب یاد رہ گیا، اور اس نے وہ خواب جو ہے وہ بیان کیا۔ لیکن وہ جادوگر، وہ فالگیر، وہ کشتی، وہ حکیم جو پہلے خواب کے وقت کہتے تھے کہ بادشاہ تو ہم سے خواب بیان کر تو ہم تیرا مطلب بتائیں گے، خدا نے اب ظاہر کیا کہ یہ اگر ان کو خواب بتا بھی دیا جائے تو یہ اس کا مطلب بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے پاس خدا کی حکمت نہیں ہے۔ اور جیسا کہ بادشاہ نے کہا تھا کہ تم دھوکے اور فریب کو کام میں لا کر کیا کرتے ہو، صرف میری میز پر روٹی کھاتے ہو، اور تم نے ایک بہانہ بنایا ہوا ہے۔ اور یہ بات بادشاہ پر ظاہر ہوئی کہ جو خواب نہیں بتا سکتے وہ مطلب بھی نہیں بتا سکتے، اور اگر جو خواب بھی بتا سکتا ہے اور اس کا مطلب بھی بتا سکتا ہے وہ دانییل تھا۔ اور اس کا مطلب یہ تھا کہ دانییل کا زندہ خدا کے ساتھ تعلق تھا، اس کا رابطہ تھا، وہ ہر روز گھٹنے نشین ہو کر خدا کے حضور اپنی کھڑکی کھول کر یروشلم کی طرف منہ کر کے خدا کو سجدہ کیا کرتا،
اور خدا سے دعا کیا کرتا تھا. اس کا مسلسل رابطہ جو ہے وہ خدا کے ساتھ تھا، اس لیے خدا اس کے ساتھ ہم کلام ہوتا. خدا اپنے مکاشفات کو اس پر ظاہر کرتا، خدا اپنے بیدوں کو اس پر ظاہر کیا کرتا تھا. لیکن یہ جادوگر اور فالگیر اور حکیم زندہ خدا کے ساتھ ان کا کوئی رابطہ نہیں تھا، اس لیے نہ وہ خواب بتا سکتے تھے، نہ اس کا مطلب بیان کر سکتے تھے. اور اس دفعہ بادشاہ نے ان کو خواب بتا بھی دیا تو بھی وہ خواب کا مطلب بیان کرنے سے قاصر تھے. آخر کار بادشاہ کو یاد آیا کہ میرے پہلے خواب کا مطلب جو ہے وہ دانییل ہی نے بتایا تھا، کیونکہ اس میں فاضل روح ہے، اس میں مقدس الہوں کی روح ہے، اور جو بھید کی باتیں ہیں اس کا خدا اس پر ظاہر کرتا ہے. تو اس نے دانییل کو بلایا اور کہنے لگا کہ میں نے اپنے جادوگروں کو، فالگیروں کو، کشتیوں کو، بابل کے حکیموں کو بنایا ہے، ان کو خواب بتایا ہے، لیکن وہ میرے خواب کا مطلب بیان نہیں کر سکے. لہٰذا میں جانتا ہوں. اور اس کو اس طریقے سے وہ مخاطب کرتا ہے، آئی بیلتشازر، ساحروں اور نجومیوں کے سردار، کیونکہ اس کے پاس، بادشاہ کے پاس اس سے بڑا کوئی اعزاز نہیں تھا جو وہ کسی کو دے سکتا تھا. وہ نبیانہ روح سے واقف نہیں تھا، یا لفظ نبی یا خدا کا خادم اس کی ڈکشنری میں نہیں تھا. لہٰذا جس طریقے سے وہ اس کو مخاطب کر سکتا تھا اس نے اس کو مخاطب کیا، اور اس کو کہتا ہے کہ میں نے ساحروں اور فالگیروں اور نجومیوں اور جادوگروں کو بلایا کہ میرے خواب کا مطلب بتائیں، لیکن وہ مجھ سے بیان نہیں کر سکتے. لیکن میں جانتا ہوں کہ تجھ میں مقدس الہوں کی روح ہے اور تو مجھ سے بیان کر سکتا ہے. تو دانییل نے کہا کہ اے بادشاہ اپنا خواب بیان کر. جب بادشاہ نے اپنا خواب بیان کیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ دانییل کچھ دیر کے لیے اپنا سر جھکا کر پریشانی کی حالت میں کھڑا رہا کہ میں بادشاہ کو اس کا مطلب کیا بتاؤں. لیکن بادشاہ نہیں جانتا تھا کہ اس خواب کا مطلب اس کی مخالفت میں جا رہا. تو بادشاہ نے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ آئے بیلتشازر، آئے دانییل، آئے نجومیوں اور فالگیروں کے ساحروں کے سردار، تو اس خواب سے پریشان نہ ہو، اس کا مطلب جو بھی ہے تو کیا کر مجھ سے بیان کر. بادشاہ کو شاہی اداب کا بالکل لحاظ تھا اور وہ بڑے طریقے سے بادشاہ کے ساتھ گفتگو کرتا ہے اور کہتا ہے، آئے بادشاہ، کاش کہ یہ خواب تجھ سے کینہ رکھنے والوں کے لیے ہوتا اور اس کی تعبیر تیرے دشمنوں کے لیے ہوتی. اے بادشاہ، جو خواب تو نے دیکھا ہے، ایک بڑا درخت جس کی جڑیں زمین کے اندر گہرائی میں اور جس کی چوٹی آسمان تک پہنچی ہے، جس پر پھل فراوانی سے ہیں، یعنی پوری بھرپوری کے ساتھ ہیں، کثرت کے ساتھ ہیں، اور جس کی شاخوں پر پرندے بیٹھتے ہیں اور جس کے سائے میں حیوان اور جاندار جو ہے وہ بسیرا کرتے ہیں. اے بادشاہ، وہ درخت تو ہے. لیکن آسمان کے خدا نے تیرے حق میں ایک فیصلہ کر دیا ہے، اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ تجھے 7 سال
के लिए आदमियों की ममलकत में से निकाल दिया जाएगा, तुझे हिवान का दिल दे दिया जाएगा, इस बड़े दरख्त को काट दिया जाएगा और उसका खुद जमीन में बाकी रहेगा, यानी कुछ तना जमीन के ऊपर बाकी रहेगा, जिसको लोहे और तांबे से बांध दिया जाएगा। मतलब ये था कि उसकी बादशाही जो है वो फिर बहाल होने को थी। अगर दरख्त को काट दिया जाए और उसकी जड़ें जमीन में बाकी रहे तो वो फिर फूट निकलता है। और यही कुछ नबुकदनेस्सर बादशाह के साथ होने को था। खुदा हमारे मुस्तकबिल को पहले से जानता है। खुदा जानता था कि नबुकदनेस्सर के अंदर मगरूरी भरी हुई है, गो के जो इख्तियार और जो शान और शौकत और जो बादशाही रूबदाब खुदा ने उसको दिया है वो आसमान के खुदा का ही बख्शा हुआ है। और अगर वो खुदा की शुक्रगुजारी करता है तो खुदा उसकी हुकूमत को कायम दायम रख सकता है, लेकिन अगर वो गरूर करेगा तो खुदा गरूर को नीचा दिखा सकता है। और नबुकदनेस्सर ने कहा कि 7 साल तुझ पर बीत जाएंगे, तुझे हिवान का दिल दे दिया जाएगा और तू जंगल में हिवानों के साथ रहेगा, आसमान की शबनम से तू तर होगा और तू बैल की तरह घास खाएगा। और इसी तरह से 7 साल तुझ पर बीत जाएंगे। ये कदूसियों का फैसला है, जैसे तूने किताब जैसा कि तूने अपनी रोया में देखा है। अब बादशाह के चेहरे पर परेशानी के आसार नमाया हो रहे थे और नबुकदनेस्सर उसकी इस हालत से खुश नहीं हो रहा था, उसकी मदद करना चाह रहा था। और दानियेल ने नबुकदनेस्सर को कहा कि तू क्या कर, गरीबों पर रहम कर, यतीमों पर रहम कर, जो भूखे हैं उनको खुराक दे, और नेकी के अमाल ज्यादा से ज्यादा कर, शायद इससे तेरी तस्कीन हो, शायद इससे तुझे इत्मीनान मिले। यानी कदूसियों ने तो फैसला कर ही दिया है, लेकिन अगर तू अच्छा होगा तो खुदा उस फैसले को पोस्टपोन्ड कर सकता है। मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि अपनी उस ख्वाब को नबुकदनेस्सर ज्यादा देर तक याद ना रख सका। एक दिन वो अपने महल की छत पर टहल रहा, उसने खूबसूरत बाबले आजम को देखा, शहर को देखा जो उसके हाथों से तामीर किया गया था। उस जमाने में बाबल जो है दुनिया के 7 अजूबों में से एक था। हिस्टोरियन बताते हैं कि वहां लटकते हुए बाग थे। पांच दफा मैंने देखा है ऐसी बिल्डिंगों पर ऊपर गमले वगैरह होते हैं और नीचे पौधे जमीन तक वो इतने लंबे होते हैं कि वो जमीन तक यानी कि लटके हुए होते हैं। और इसी तरीके से उस शहर बाबल की जो खूबसूरती थी वो यानी कि बागों का शहर कहलाता था, क्योंकि उसके बीच में से दरियाए फरात जो है वो गुजरता था। चारों तरफ बाउंड्री थी, एक बड़ी दीवार थी और वो दीवार इतनी चौड़ी थी कि 10-10 रथ उसके ऊपर भाग सकते थे और उस शहर को फतह नहीं किया जा सकता था। तो वो खूबसूरत नहायती बादशाह के
جہو جلال کا وہ کہنا چاہیے کہ حقیقتاً ایک یعنی کہ نمونہ تھا، لیکن خدا انسان سے یہ چاہتا ہے کہ وہ خدا کے حضور حلیم بنے، جس نے عظمت دی ہے اس کی عزت کرے، اس کی پرستش کرے اور اس کا شکر کرے۔ لیکن بادشاہ بھول گیا کہ میرے بارے میں جو قدوسی ہے، جو آسمان کی ہستیاں ہیں، انہوں نے کیا فیصلہ کیا ہے اور کس طرح سے عدالت کی ہے، وہ اس لمحے کو، اس خواب کو بھول گیا اور اپنے فخر میں، اپنے غرور میں کہنے لگا کہ کیا یہ بابل اعظم نہیں، جسے میں نے اپنی حکمت سے، اپنے ہاتھوں کی قوت سے تعبیر کیا ہے؟ کیا یہ میری شان و شوکت کا اور میرے جہو جلال کا محور نہیں ہے؟ اسی وقت اس پر وہ فتویٰ صادر ہو گیا، آسمان سے آواز آئی کہ آئے نبوکت نظر، آج یہ فتویٰ تجھ پر لاگو ہوا اور تجھے آدمیوں میں سے ہانک کر نکال دیا جائے گا، تجھ سے انسان کا دل لے لیا جائے گا اور تجھے حیوان کا دل دے دیا جائے گا، تو آدمیوں میں سے ہانک کر نکال دیا جائے گا اور جنگل کے حیوانوں کے ساتھ رہے گا، آسمان کی شبنم سے تر ہوگا اور 7 سال تجھ پر بیت جائیں گے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو نبوکت نظر کے جو امیر اور وزیر تھے، انہوں نے یہ سڈن چینج بادشاہ میں دیکھا تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ ایسی شان و شوکت کا، جاہو جلال کا بادشاہ، جس نے پوری دنیا کو فتح کیا ہے، کیا ایسا اس کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ کیا یہ پاگلوں کی حرکتیں کر سکتا ہے؟ کیا یہ انسانی دماغ سے بالکل خالی ہو گیا ہے؟ یہ تو اپنے پاؤں پر چل نہیں سکتا، یہ تو جانوروں کی طرح چلتا ہے، اور اچھی خوراکیں جو وہ کھاتا تھا وہ ان کو منہ نہیں لگاتا اور گھاس اور پتے اور اس طرح کی چیزوں کو منہ مارتا ہے۔ وہ بڑے حیران ہوئے، وہ اس کو تیار کر کے بنا سوار کے تخت پر بٹھاتے، لیکن وہ پھر وہاں سے اتر کر جنگل کی طرف دوڑتا۔ اور میں سوچتا ہوں کہ اس زمانے میں دانییل ہی نے ان امیروں اور وزیروں کو بتایا کہ یہ وقت جو ہے یہ بادشاہ پر 7 سال تک کا ہے اور اس کو چھوڑ دیا جائے، آپ جتنی بھی کوشش کریں گے یہ اپنے تخت پر بیٹھنے کے لائق نہیں ہے، اس کو آزاد چھوڑ دیا جائے۔ اور میں سوچتا ہوں کہ اس وقت دانییل ہی وہ شخص ہوگا جو بادشاہ کی حکومت کو اپنی اس حکمت کے باعث جو خدا نے اسے دی تھی چلاتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ بادشاہ کے واپس اس کی حکمت آنے کا وقت کیا ہوگا، خدا اس پر ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ اور بتایا جاتا ہے کہ کلام مقدس سے بتایا تھا کہ اس کے ہاتھوں کے ناخن جو ہے عقاب کے پنجوں کی طرح ہو گئے اور اس کے جسم کے بال جو ہے وہ یعنی کہ جنگل کا جو جانور ہوتا ہے اس کی طرح اس کے وہ بال بڑھ گئے، اس کے سر کے بال بڑھ گئے اور بادشاہ بالکل بھی اپنے ہوش میں نہیں تھا، وہ جانوروں کی طرح تھا، اس کی طرح۔ ہاں جی، ہاں جی۔ اور جب وہ وقت اس پر پورا ہو گیا تو کلام مقدس بتاتا ہے کہ بادشاہ نے اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھائی اور بادشاہ یہ گواہی دیتا ہے کہ میری حکمت پھر مجھ میں واپس آئی، میرے امیروں اور میرے وزیروں نے مجھ کو ڈھونڈا اور انہوں نے میرے بھولیے کو درست کیا اور مجھے تخت پر بٹھایا اور میرا روب اور میرا دبدبہ پھر سے بحال ہوا، لیکن میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، آسمان اور زمین کے بادشاہ کا۔ اور یہاں جو الفاظ ہے
نبوکت نظر کے وہ کہتا ہے اب میں نبوکت نظر آسمان کے بادشاہ کی ستائش اور تکریم و تعظیم کرتا ہوں. کہاں غرور اور کہاں اتنی حلیمی، اتنی پستی. جب انسان جو ہے وہ حلیم ہو جاتا ہے تو خدا اس کو کیا کرتا ہے؟ اٹھاتا ہے. جب انسان کے دل میں فخر اور غرور ہوتا ہے تو وہ اس کو نیچے گرا دیتا ہے. نہ صرف انسان بلکہ آسمانی قوتیں اور فرشتگان بھی جنہوں نے خدا کے خلاف بغاوت کی اور غرور کو جگہ دی، ان کو آسمان سے گندگی کی طرح پھینک دیا گیا. لیکن جو خدا کے حضور جھکتا ہے، خداوند اسے اٹھا کھڑا کرتا ہے. یہ بادشاہ جو ہے یہ سمجھا کہ میری ہستی اور میرا روب و دبدبا، میرا تاج شاہی، میرا تخت کسی کام کا نہیں ہے. اگر خدا ہی بنی نو انسان کی سلطنت میں حکمرانی نہ کرے تو وہ کہتا ہے کہ میں اس کی ستائش کرتا ہوں، اس کی تکریم و تعظیم کرتا ہوں، کیونکہ وہ اپنے سب کاموں میں راست ہے، وہ سچا ہے، جو وہ کہتا ہے وہ کر دیتا ہے، اور اپنی سب راہوں میں عادل ہے. عادل یعنی انصاف کرنے والا ہے. خدا رحیم و غفور بھی ہے لیکن وہ عادل بھی ہے. اور جو مغروری میں چلتے ہیں ان کو ذلیل کر سکتا ہے. خدا کو میرے عزیزوں غرور پسند نہیں. اگر ہم دولت مند ہیں تو اپنی دولت پر فخر نہ کریں. اگر ہم طاقتور ہیں تو اپنی طاقت پر فخر نہ کریں. اگر ہم کسی بھی طرح سے ہمارے اندر کوئی ایسی خوبی ہے، شاید ہم بہت زیادہ علم ہے تو ہم اپنے علم پر فخر نہ کریں. اگر ہم بہت دانش مند ہیں تو اپنی دانش پر فخر نہ کریں. سلیمان جس کو خدا نے خاص حکمت اور دانش دی تھی، اور خدا کہتا ہے کہ نہ تجھ سے پہلے کوئی دانش مند ہوا نہ تیرے بعد ہوگا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی حکمت اور دانش بھی اس سے جاتی رہی، اور وہ غیر اقوام کی عورتوں کو بیاہ لایا اور انہوں نے اس کو گمراہ کر دیا. انہوں نے بت پرستی کے راستے پر اس کو ڈال دیا. اور جو خدا نے اس کو عزت اور تقریر، خدا نے کہا تھا کہ تو نے مجھ سے حکمت مانگی ہے، میں تجھے یہ بھی دیتا ہوں، اور جو تو نے نہیں مانگا میں تجھے وہ بھی دوں گا. اور خدا نے اس کو لکھا کہ سلیمان کے بادشاہ کے زمانے میں سونا جو ہے وہ بہت ہی سستا تھا، اور چاندی تو پتھر کے برابر گنا جاتا تھا. اتنی خدا نے اس کو دولت دی. لیکن اس نے جب خدا کو اس نے پسے پشت ڈالا، اپنی بیویوں کی بات مانی، اپنی حرموں کی بات مانی، اور خدا کو ترک کیا اور بت پرستی اختیار کی، تو خدا نے کہا کہ اے سلیمان، تیرے باپ داؤد کی خاطر میں تیری بادشاہی کو ختم نہیں کروں، بلکہ میں تیری برداشت کروں گا، اور جب تیرا بیٹا ہوگا تو اس میں تیری بادشاہی زور آور نہیں رہے، کیونکہ اس کے آتے ہی 10 قبیلے تجھ سے جدا ہو جائیں گے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب سلیمان کا بیٹا اپنے باپ کی جگہ تخت پر بیٹھا تو 10.5 قبیلے جو ہے وہ ان سے الگ ہو گئے اور کہنے لگے کہ داؤد کے خاندان کے ساتھ ہمارا کیا واسطہ. اور انہوں نے الگ بادشاہی قائم کر لی، اور یہ بہت عرصہ یہ کام جو ہے چلتا رہا. اور کئی بار جو ہے وہ داؤد کے قبیلے میں آدھا قبیلہ
جو ہے وہ بنیامین کا تھا اور پورا قبیلہ داؤد کا تھا، اور باقی 10.5 قبیلے جو ہیں وہ بنی اسرائیل کہلاتے تھے، اور یہ یہودا کی سلطنت کہلاتے تھے۔ اور عزیزو، خدا جو ہے وہ گمراہی کو، بت پرستی کو اور غرور کو جو ہے پسند نہیں کرتا۔ سلیمان کے جو بیٹا تھا اس کو بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں نے یہ درخواست کی تھی کہ تیرے باپ جو داؤد ہے اس نے، تیرا باپ جو سلیمان ہے اس نے ہمارے جوے کو کافی بھاری کیا ہوا تھا، تو اب تو بادشاہ بنا، اپنے باپ کی جگہ تخت پر بیٹھا ہے، تو ہمارے جوے کو، اس بوجھ کو جو ٹیکس وغیرہ وہ بادشاہ لیتا تھا، انہوں نے کہا کہ تو ان کو ہمارے لیے ہلکا کر دے گے اور ہم کیا کریں گے، ساری عمر تیری خدمت کرتے رہیں گے۔ لیکن جو سلیمان کا جو بیٹا تھا اس نے کہا کہ میرے باپ نے تو کیا کیا، تمہیں کوڑوں سے سزا دی، لیکن میری 6 انگلیاں ہیں، میں تمہیں کوڑوں سے نہیں بلکہ میں تمہیں بچھوؤں سے سزا دوں گا۔ تو انہوں نے یہ کہہ کر اس سے الگ ہو گئے کہ داؤد کے گھرانے کے ساتھ ہمارا کیا واسطہ، اور یوں بادشاہی جو ہے وہ 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی۔ اور یہ بھی خدا کی مہربانی تھی کہ خدا نے داؤد کی بادشاہی کو قائم رکھا، ورنہ ساؤل کی طرح جیسے اس کی بادشاہی جڑ سے ختم کر دی گئی تھی، خدا اس کو بھی ختم کر، لیکن خدا یہ بتاتا ہے کہ وہ کتنا رحیم و غفور ہے، وہ کتنا مہربان ہے، وہ اپنے بندہ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کی دوستی کو یاد رکھتا ہے، اور وہ کتنے وفادار تھے۔ جو خدا کے حضور جھکتے ہیں خدا انہیں کیا کرتا ہے، اٹھاتا ہے، لیکن جو مغروری میں چلتا ہے، چلتے ہیں ان کو ذلیل اور پست کر سکتا ہے۔ میرے عزیزو، اگر ہم میں کسی بھی طرح کا کوئی غرور ہے، آج خدا کا کلام ہمیں تنبیہ کرتا ہے۔ اگر ہم روحانی طور پر مغرور ہیں تو بھی، اگر ہم جسمانی طور پر مغرور ہیں تو بھی، خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے حضور حلیم ہو جائیں، ہم اس کے حضور فروتن ہو جائیں، ہم نبوخت نظر بادشاہ کی طرح اس کا اقرار کریں، اس کی ستائش کریں، اس کی تکریم کریں، اس کی تعظیم کریں، کیونکہ وہ اپنے سب کاموں میں راست اور اپنی سب راہوں میں عادل ہے۔ جو مغروری میں چلتے ہیں ان کو ذلیل کر سکتا ہے، لیکن جو اس کے حضور فروتن ہوتے ہیں ان کو زمین کی خاک سے اٹھا کے آسمان کی بلندیوں تک لے جا سکتا ہے۔ خدا کے نام کی تعریف ہو، اس کی حمد ہو، اور اس کے نام کو عزت اور جلال ابد تک ملتا رہے۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے۔ آمین آمین۔ تھینک یو پاسٹر رابرٹ، بہت خوبصورت کلام آپ نے ہم سب کے ساتھ شیئر کیا ہے، اور یقیناً ہم سب نے برکت پائی ہے، اور آج ایک بار پھر ریویو کیا ہے کہ جو خدا نے ہمیں برکتیں دی ہیں کسی بھی صورت میں، وہ ہم خداوند کا فضل سمجھے۔ یہ اس کی طرف سے ایک فضل ہوا ہے، یہ اس کی طرف سے بخشش ہے کہ ہم ہمیشہ عاجز بن کے، انکسار بن کے ان برکتوں کے لیے شکر کریں، اور ہمیشہ خداوند کے نام کو جلال دیتے رہیں، اور کبھی کسی بات پہ فخر نہ کریں، بلکہ ہمارا فخر ہے تو صرف یسوع پر اور اس کے کلام پر۔ پاسٹر جی بہت خوبصورت کلام تھا، یقیناً ہم سب نے برکت پائی ہے۔ تو میں پاسٹر لیاقت تنویر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ پاسٹر رابرٹ صاحب کے لیے شکر گزاری کی آج کے کلام کی دعا میں رہنمائی کریں۔